ناظرین हेड लाइन सावटी के वठी थालो लाहौर में जिथे DGISPR इफ्तिखार बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दरामद के हवाले से फरवरी 2021 में जो एक राब्ता हुआ था, उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग के तहत LOC पूरा साल पुरअमन रही है। और इसका सबसे बड़ा डिविडेंड जो है वो ये है कि जो मुकामी आबादी है LOC के आसपास जो रहती है, उनके रोजमर्रा हालात ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन इसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात और गीदड़ भपकियाँ और LOC पर पाकिस्तान की जानिब से एलिजेड इन्फिल्ट्रेशन का मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा और जो होता रहा है, ये एक खास पॉलिटिकल एजेंडा की निशानदेही करता है। और इसका बुनियादी मकसद इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बदतरीन रियासती मुजालिम और डेमोग्राफी में हिंदुस्तान का जो सिस्टमेटिकली जो तब्दीलियां कर रहा है, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाना है। एक तरफ तो हिंदुस्तान अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में। दूसरी जानब हिंदुस्तान ने खत्ते के अमन को दांव पर लगाते हुए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे ना सिर्फ रिवायती जंग में ताकत का तवाजुन मुतासर होगा, बल्कि खत्ते में असले की दौड़ और इससे अमन पर शदीद मनफी असरात आएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान के सिक्योरिटी मैकेनिज्म बशमूल एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, उसकी मौजूदगी में इन्फिल्ट्रेशन का ये झूठा प्रोपेगेंडा इंतहाई मज़ाक़ खेज और खुद उनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर एक सवालिया निशान है। हाल ही में हिंदुस्तान की फौज ने नीलम वैली के सामने किरन सेक्टर में दरअंदाजी के नाम पर एक और फेक एनकाउंटर किया और उसमें एक मासूम कश्मीरी को शहीद कर दिया और इसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जिस शबीर नामी मुबैना दहशतगर्द की यूनिफॉर्म में तस्वीर हिंदुस्तानी मीडिया चलाता रहा है, वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के इलाके शारदा में अपने घर में मौजूद है। इससे पहले भी हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द बसने वाले कई ऐसे बेगुनाह लोगों को शहीद कर चुका है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान कश्मीर की इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को हमेशा एक्सटर्नलाइज करने की कोशिशों में सरगर्म रहा है। लेकिन अब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खास तौर पर मकबूजा कश्मीर की मुस्तनद सियासी क़यादत और दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं कि भारतीय फौज दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रही है और उनकी आज़ादी की कंप्लीटली लेजिटिमेट और इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को नाजायज तौर पर मस्क करने के दर पे। सच ये है कि कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा अगस्त 2019 से जारी है। एक आलमी जरीदे की अक्टूबर की रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरह हिंदुस्तान की अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम ने एक खराब सूरत हाल को बदतरीन इंसानी अलमिये में बदल दिया है। इस हवाले से 17 से 19 दिसंबर को सरायेवो में मुनक़िद होने वाले रसल ट्राइब्यूनल ऑन कश्मीर की फाइंडिंग्स चश्मकुशा है। इस ट्राइब्यूनल में 15 बैनुल अक़वामी जजेस और उनके अलावा कई बैनुल अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की। इस ट्राइब्यूनल ने 4 एरियाज को फोकस किया, जिसमें जेनोसाइड, डीकोलोनाइजेशन, सेटलर कलोनियलिज्म और कश्मीरियों के खिलाफ जंगी जराइम शामिल है। इस ट्राइब्यूनल के शुरका ने ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स, जो कि हिंदुस्तान की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक थी, उनका खास तौर पर जिक्र किया कि किस तरह 7 दहाइयों में हिंदुस्तान की कश्मीरियों के खिलाफ फौजी, सियासी, मुआशी, समाजी और सकाफती जंग जारी है और किस तरह वो जिनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस हवाले से आज की तारीख बहुत अहम है। On 5th of January 1949, the people of Kashmir were promised the right to self-determination by the United Nations. That promise remains unfulfilled. 5 जनवरी के मौके पर
کشمیری عوام کو اپنے حق خود ارادیت جس کا وعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے کیا تھا، اس کے لیے لازوال جد و جہد، ان کی بے مثال قربانیوں اور بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کمنگ اوور ٹو دا ویسٹرن بارڈرز، ویسٹرن بارڈر پر 2021 سال کے دوران سیکورٹی صورتحال چیلنجنگ رہی۔ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ خصوصاً پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر کے لوکل، آپریشنل اور اسٹریٹجک ڈائنمکس ہیں اور انہیں متعلقہ سطح پر گائے بگائے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشکل ترین موسمی حالات اور ان ایکسیسیبل ایریاز دہشت گردوں کو بارڈر کی دونوں جانب نقل و حرکت کی سہولت میسر کرتے تھے۔ مشکل ٹرین اور شدید موسمی حالات کے باعث اس علاقے میں فینسنگ کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا تھا، اور جو اب اس آپریشن کو مکمل کرنے کے بعد وہ فینسنگ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے۔ ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ معینہ مدت میں انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس، یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ بارڈر ایریاز کے لوگ بارڈر ٹرمینلز اور ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹ سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق روزانہ آ جا رہے ہیں۔ اس طریقہ کار کو وقت کے ساتھ مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ افواہوں، غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرتے ہوئے اکا دکا لوکلائز واقعات اور مسائل کو برتباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول وہ ممکن بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے پاکستان افغانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاک افغان سرحد پر پاکستان کی 1200 سے زائد بارڈر پوسٹ ہیں، جبکہ سرحد کے دوسری جانب ابھی تک صرف 377 پوسٹ قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسری پوسٹ کے درمیان کم و بیش 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں دوسری جانب سے کسی بھی غیر قانونی موومنٹ اور تخریبی کارروائی کو چیک کرنا ایک چیلنج رہتا ہے۔ 2021 میں پاک افغان بارڈر پر 164 اور پاک ایران بارڈر پر 31 بارڈر فورٹس اور 60 واچ ٹاورز کی تعمیر ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 673 فورٹس اینڈ بارڈر پوسٹ اور بارڈر ٹرمینلز بنائے جا چکے ہیں۔ پاکستان نے بارڈر سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ایف سی بلوچستان اور ایف سی خیبر پختونخوا کے لیے 67 نئے ونگز قائم کیے، جبکہ 6 ونگز کا قیام ابھی ان پروسیس ہے۔ تورخم، خرلاچی، غلام خان، انگور اڈا، بادینی، چمن بارڈرز ٹرمینلز کے ذریعے تمام کارگو اور پیدل نقل و حرکت کو انشور کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمگلنگ اور نارکو ٹریفک پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک سنگین انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے، جس کا براہ راست اثر پاکستان اور خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی پر ہوگا۔ آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے مختلف فورمز اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی ہے۔ آپریشن رد الفساد
کا 1 سال کا اگر احاطہ کریں تو یہ آپریشن دیگر آپریشنز کے مقابلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت مختلف ہے. یہ نہ تو ایریا اسپیسیفک ہے اور نہ ہی ملٹری اسپیسیفک ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے ان کے تمام آرگنائز انفراسٹرکچر کو تباہ کیا اور کئی دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کیا. آپریشن رد الفساد کے تحت صرف 2021 کے دوران چھوٹے بڑے 60,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. اس حوالے سے پاکستان کی سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو پکڑنے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2021 میں 890 تھریٹ الرٹس جاری کی، جس کی بنا پر دہشت گردی کے تقریباً 70% ممکنہ واقعات کو روکنے میں کامیابی ہوئی. جو واقعات ہوئے ان میں بھی ملوث ٹیررسٹس، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بے نقاب اور گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں پولیو مہم پر اثر انداز ہونے کے لیے پولیو سیکورٹی ٹیمز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. تاہم چیلنجز کے باوجود پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے. اسی حوالے سے پولیو ورکرز اور ان کے ساتھ تعینات سیکورٹی ٹیمز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پولیو فری پاکستان کے لیے اس عمل کو جاری رکھا. ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں 95 ڈی مائننگ ٹیمز کو امپلوائے کیا گیا، جس کے ذریعے تقریباً 70,000 سے زیادہ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈننس کو ریکور کیا گیا اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا. ڈی مائننگ کے دوران، اس ایفرٹ کے دوران سیکورٹی فورسز کے بہت سے اہلکار زخمی اور شہید بھی ہوئے. کراچی، جس کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اس شہر کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، 2014 میں کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں دنیا میں 6 نمبر پہ تھا. آج 2021 میں امپروو ہو کر 129ویں نمبر پہ آ چکا ہے. یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بہت بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے. کراچی میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. 2021 میں 248 آفیسرز اور جوانوں نے مختلف آپریشنز میں دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم شہدائے پاکستان اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا ہے. ان آپریشنز کے دوران 1,34,000 سے زائد غیر قانونی اسلحہ اور 9 ملین سے زائد ایمونیشن ملک بھر سے ریکور کیا گیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی انہینسمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی. اس حوالے سے لیویز اور خاصدار کے تقریباً 18,000 جوانوں کو 3 مراحل میں تربیت مہیا کی گئی، جبکہ مزید تقریباً 4,000 افراد کو چوتھے مرحلے کے تحت اس وقت تربیت دی جا رہی ہے. یہ اہلکار تربیت حاصل کرنے کے بعد نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں اور سرگردہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن کیا گیا. نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان پر مکمل عمل درآمد کر کے انتہا پسندی پر قابو پایا جا سکتا ہے. خاص کر وہ نکات جو فرقہ واریت، لسانیت اور نفرت انگیز مواد کے متعلق ہیں، ان اقدامات پر عمل درآمد سے ہی معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری قائم کی جا سکتی ہے. ہیٹ سپیچ اور شدت پسند مواد پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بیانیے اور اس کی تشہیر کو بھی مؤثر طریقے سے ناکام بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے علماء اکرام، میڈیا اور عوام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے. پاکستان میں کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
قانون کی بالادستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں. طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے اور اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. خطے کے بدلتے سیکورٹی میٹرکس کی مناسبت سے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ایمرجنگ چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں. اس ضمن میں دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے لیے بیشتر اقدامات کیے گئے. مسلح افواج سے منسلک دفاعی پیداوار کے ادارے ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسلا، پاکستان آرڈننس فیکٹریز، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، NRTC وغیرہ، انہوں نے اس مد میں خاطر خواہ کامیاب پروجیکٹس کیے جن سے نہ صرف قومی زر مبادلہ کی بچت ہوئی بلکہ دفاعی ساز و سامان کی ایکسپورٹ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا. ان تمام چیزوں کا سیکورٹی ڈویڈنڈ کیا ہے؟ اس مد میں اگر میں سوشو اکنامک اپلفٹ کے جو پروجیکٹس دور افتادہ علاقوں میں ہو رہے ہیں اس کا ذکر کروں تو جن علاقوں میں آپریشنز کیے گئے الحمدللہ وہاں پہ نارملسی لوٹ رہی ہے. وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، جس میں سیکورٹی فورسز بھی اپنے طور پہ جہاں پہ ہیلپ ہو سکتی ہے کر رہی ہیں. اور ان تمام ترقی کے منصوبوں پر مختلف جگہوں پہ سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین کی لاگت سے زائد کے 831 ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے جن سے مقامی افراد کو فائدہ ہو رہا ہے. سیکورٹی اور سٹیبلٹی کے باعث 2021 میں 550 سے زائد ایسے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں ان علاقوں میں. ان میں مارکیٹس ہیں، تعلیمی اداروں کا قیام ہے، ہسپتال ہیں، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کمپلیشن کے منصوبے شامل ہیں. بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مضمون کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکورٹی کو پاک افواج بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہی ہیں. حال ہی میں آپ نے جو ڈیفنس کورسپونڈنٹس کی ٹیم تھی کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ کیا جو کہ 93% مکمل ہو چکا ہے اور ادھر بھی سی پیک سیکورٹی کے تحت مسلح افواج اپنی سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں. ان تمام چیلنجز کے باوجود الحمدللہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی پروگرس میں خلل نہیں آنے دیا گیا. اس ضمن میں ملک کے طول و عرض میں جاری اور کئی پروجیکٹس پر بھی پیش رفت کے حوالے سے آپ کو میڈیا کو وہاں پہ ہم جلدی وزٹس کروائیں گے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ یہ پروجیکٹس کس طرح سے اپنی فوشن کی طرف آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں وفاقی حکومت کے ویژن بلوچستان کے تحت جو 199 ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے ان کا آغاز بھی ہو چکا ہے. ان میں ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر، ٹرانسپورٹ کے بڑے اور اہم منصوبے شامل ہیں. ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بر وقت مکمل ہوں اور بلوچستان کے عوام ان سے مستفید ہو سکیں. کووڈ-19 کے لحاظ سے اگر بات کریں تو افواج پاکستان کووڈ کے خلاف جاری کاوشوں میں بھرپور سرگرم. اس حوالے سے مینڈیٹری ویکسینیشن کا عمل جاری ہے جو کہ اس وبا کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے. عوام اور خاص کر میڈیا نے کووڈ آگہی اور کووڈ پروٹوکولز کی امپلیمنٹیشن میں زبردست کردار ادا کیا. تازہ ترین رپورٹس کے مطابق نئے ویریئنٹ کے آنے کے بعد کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو رہا ہے. NCOC نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں. حفاظتی تدابیر پر عمل سے ہی کووڈ جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. میں نے ابھی بات کی رد الفساد کی اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ڈپلائمنٹ اور جس طرح سے سیکورٹی فورسز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیلنجز کے باوجود مسلح افواج نے مختلف انٹرنیشنل ملٹری ایکسرسائزز میں حصہ لیا جس میں امریکہ، روس، سعودی عرب، چائنا، ترکی، مصر، آذربائیجان اور اردن کی افواج کے ساتھ مشقیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل بیسز مقابلوں کا انعقاد ہوا جس میں 107 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے شرکت کی. یہ ملٹری کمپٹیشنز تھے. اس کے علاوہ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ کا انعقاد بھی ہوا پاکستان میں
جس میں 41 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا. روس میں ہونے والی ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ میں بھی پاکستان آرمی کے ایک باکسر سپاہی بلال ضیاء نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. یہاں میں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا. ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتس، فیک نیوز اور من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمتاً مصروف ہیں. یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ. افواج پاکستان کی طاقت عوام ہے اور اس رشتے میں درار ڈالنے کی تمام کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سن 2022 پاکستان کی آزادی کے 75 سالہ تقریبات کا سال بھی ہے. ان گزرے سالوں میں پاکستان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا لیکن الحمدللہ مناصل قوم ہم نے ان تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. ہمیں آج اپنے اسلاف کی قربانیوں کی تجدید کرتے ہوئے پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. I think I can take questions now. We'll change just the format. We'll invite first the foreign media. Farhan Bukhari from Financial Times, please. Assalamu alaikum and thank you, sir. Sir, in the past week, the Interior Minister Sheikh Rashid has confirmed a very important piece of news related to national security, which is the coming induction of the J-10 fighter planes from China. The first induction with 25 platforms on the 23rd of March. Can you tell us more about this important development and also the nature of our security ties with China? What does this event signify in terms of going forward? Are we going to be getting more advanced fighter planes from China, more J-10s? That kind of information, if you could please share with us. Thank you. See, as I said earlier during my briefing, that keeping in view the regional security matrix, Pakistan's armed forces have to continuously enhance their capacity. So this is also an exercise in capacity building. We have to evaluate what are the threats against us, and after evaluating the threat matrix, staying within our economic means. That is why I gave a special reference to how we are trying to indigenize our defense production. And thankfully we've gained a lot on that account. So it's not an extraordinary development, as I would say. This is as we keep upgrading the technology that we have as compared to the threat that we are facing, it's in the same context, and whenever that happens, you'll get more details on that. So 25 platforms for now, but more to come later, is that what you're saying? I really can't confirm anything to you on that account, but yes, this is a step to upgrade our Air Force fleet and get the best possible technology available, because we know what kind of technology is being acquired on the other side. And I said that our adversary is continuously procuring latest equipment on one pretext or the other. And I also said that any conventional imbalance in this region is very dangerous, and that is something that is going to lead us into a race for procuring more equipment. But alhamdulillah, Pakistan's armed forces are absolutely ready
and with whatever equipment we have, we are absolutely ready to take on any threats. Thank you. Shabir, please. Thank you so much, sir. Osama Shabir from Arab News. So my question is, as you have mentioned about military exercises, so in February, Bahrain has extended an invite to Pakistani military forces to join Pakistan in military exercises which is going to be held in Bahrain. So has Pakistan decided yet to join the military exercises going to be held in Bahrain in February next month? Which exercise is this? For military exercises. I am not aware of this exercise, but we continuously keep participating in different regional military exercises, and if there is an invite of that exercise, I am sure a decision will be taken very soon. Hamidullah from Al Jazeera. Hamidullah Khan is from Al Jazeera English. Al Jazeera English. So my question to you is regarding the Pakistani Taliban status. They already announced that there is no peace talks with Pakistan government and the military anymore. So what is the status now? Is it ongoing? The ceasefire is on or is it ended? Well, you know that the ceasefire, it finished on the 9th of December. And as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. It was a confidence-building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. So those conditions, those terms and conditions were yet to be settled. Obviously, you would understand that TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. So there were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And